الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اور جو شخص بھی اللہ و رسول کی اطاعت کرے گا یہ سب لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہو، وہ نبیوں میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے۔ اور یہ کس قدر اچھا، حسین اور خوبصورت ساتھ ہوگا۔ یہ سب چیزیں اور یہ رفاقت اللہ کے فضل سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے اکیلا کافی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسول خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔
रबीउल अव्वल का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत की निस्बत से मशहूर है। ज़्यादातर रुझान अहले इल्म का इसी तरफ है कि इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। अगरचे तारीख के अंदर इत्तेफाक नज़र नहीं आता, कोई 4, कोई 9, कोई 12, कोई 17, अपने अपने तौर पर हिसाब लगाकर वो दिन का तयन करने की कोशिश करते हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो ये कोई मतलूब और मकसूद भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी अपने अंबिया का तज़किरा किया है और बिलखुसूस जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा हवाला उनका नबी और रसूल होना है, ना कि बशरी और इंसानी तकाज़ों के मुताबिक उनका इस जहान में आना है। मगर इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसी चीज़ की पैदाइश ही उसके लिए दीगर औसाफ और खसाइस की वजह बनती है। हमें और किसी भी मुसलमान को इसमें तो इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, ना ये कोई इख्तिलाफी मसला है। बाज़ दफ़ा ये इख्तिलाफ की नज़र यूं हो जाता है कि इससे वाबस्ता कुछ ऐसे आमाल मुसलमान सर अंजाम देते हैं जिनका सबूत अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ नहीं मिलता। वो बाज चीजें रस्मन की जाती हैं और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग अपने नबियों के नाम से जो कुछ किए हुए हैं, बिलखुसूस ईसाइयों ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के हवाला से ईद का दिन मनाया है। तो फिर उनके देखने के बाद उनके रवैयों को सामने लाकर मोहब्बत और अकीदत के रंग में मुसलमान जो है वो भी उनसे पीछे रहने की कोशिश नहीं करते। मगर ये इत्तेफाक की बात है कि कुरूने ऊला के ज़माना में वो लोग जिनका कुछ तज़किरा मैं आज आप हज़रात के सामने करूँगा, उन्होंने ये तारीख पैदाइश और विलादत के हवाला से वो अमाल जिनको जश्न के तौर पर अपनाया जाता है, बिल्कुल कभी किसी सूरत में भी इख्तियार नहीं किया। अगर कभी जिक्र हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से तो वो ये कि भाई सोमवार का रोज़ा वो इसलिए है कि इसमें अल्लाह ताला ने मुझे भी पैदा किया है और मेरी नबुव्वत जो है वो भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। तो ये इस तरह के तज़किरे वो सुन्नत और हदीस के अंदर मिलते हैं। ये जो आयत मैंने अभी पढ़ी है सूरह निसा की, इससे भी मालूम होता है कि अगर इंसान की ख्वाहिश है कि दुनिया और आखिरत के अंदर उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत वो नसीब हो जाए, तो अब हुजूर की अदम मौजूदगी में अगरचे उस तरह मुमकिन नहीं है, मगर फजीलत के एतबार से हम इस रफ़ाकत को हासिल करने की कोशिश करें तो सादतमंदी होगी। मगर आखिरत के अंदर ये साथ नसीब हो जाना, इससे बड़ी कोई खुशी की बात किसी मोमिन मुसलमान के लिए नहीं। जहां तक इस दुनिया की बात है, सही रिवायतों में आ रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इन्ना मिन अशद्दि मिन उम्मती ली हुब्बन, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा महबूब या मोहब्बत करने वाले वो लोग नासुन यकूनून बादी, वो होंगे जो मेरे बाद आएंगे, मेरी मौजूदगी में नहीं, मेरे बाद। यवद्दु अहदुहुम, उनमें से हर एक ये पसंद करेगा, लौरा आनी, काश के ऐसा हो जाता कि वो मुझे देख सकता, बि अहलिही व मालिही, और इसकी खातिर अगर उसे अपने अहल और माल की भी कुर्बानी देना पड़ती
تو میری زیارت یا مجھے دیکھنے کے لیے وہ اپنے اہل و عیال کو اور مال کو قربان کر دیتے. یہ فضیلت ہے اس امت کی. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی تمنا رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ تمنا رکھنی چاہیے کہ کاش ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے قابل ہو جاتے. اب یہ خواہشیں کی جا سکتی ہے، اور اس خواہش کے بدلہ کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ چیز جو عطا فرما رہا ہے وہ ہے نسبت رسول بے اعتبار حب، محبت. یہ محبت کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فطری سا جذبہ ہے جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ نفس کا میلان اس خیر اور بلائی کی طرف جس کو وہ خیر اور بلائی سمجھتا ہے، اس کو محبت کہا جاتا ہے. یعنی جس چیز سے انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے اس کی قدر و منزلت کا بڑھ جانا، اس کی اچھائی اور خوبی کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کرنا، اس کو دل میں جگہ دینا، یہ محبت کہلاتا ہے. یہ تو ہے اس اعتبار سے طبیعی محبت، فطری محبت. باپ کو بیٹے کے ساتھ ہے، بیٹے کو بھائی کے ساتھ ہے، بیٹے کو باپ کے ساتھ ہے، بھائی کو بھائی کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں میں اور رشتے جو ہیں ان کے اعتبار سے بھی. ویسے بھی انسان کو کسی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن ایک محبت ہے اختیاری محبت. وہ محبت ایک عمل کی حیثیت رکھتی ہے. وہ کسی ایسے داعیے کی وجہ سے نہیں ہے کہ جو خود بخود ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہی ہے، اس سے انکار اور مفر ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اسے کچھ کرنا پڑتا ہے. ایسی محبت کو محبت اختیاری کہتے ہیں. ایک روایت آتی ہے، صحیح روایت ہے، جناب عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسی حالت میں اللہ کے رسول عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. تو بڑی بات ہے، اور یہی وہ لوگ تھے جو حضور کے دائیں بائیں ہوتے تھے. تو ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پکڑا تو ایسے ہی وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ واللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، یا رسول اللہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے اپنی جان کو نکال کر. یہ ایک فطری بات ہے، ہر بندہ اپنی جان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کر نہیں. یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر، اپنے آپ کو مار کر کسی سے محبت کرنا ایسا نہیں ہوتا. یہ جنون تو ہو سکتا ہے، عشق کی کوئی منزل تو ہو سکتی ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، مگر اس کے اندر وہ اختیاری چیز نہیں تھی. عمر بن خطاب نے سچ بات کی کہ میں اپنی جان کے علاوہ آپ سے محبت جو ہے سب سے زیادہ کرتا ہوں. یہ بھی بہت بڑا جذبہ تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا واللہ یا عمر، نہیں اللہ کی قسم ہے عمر، ابھی پھر وہ مرحلہ اور مقام جو ہے وہ نہیں آیا جو بحیثیت نبی اور رسول میرے ساتھ نسبت میں مسلمانوں کو مطلوب، جو مقصود ہے وہ نہیں ہے. وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس مقام پر تم نہیں پہنچتے. تو عمر بن خطاب نے فوری طور پر وہ جو پہلی بات ان کے ذہن میں تھی، طبیعی اور فطری سی چیز، اس کے بعد جب انہیں سمجھ آئی اور ادنا سا تفکر کرنے کی بجائے بھی بے ساختہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من کل شیء، یا رسول اللہ آپ میرے لیے ہر چیز حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تو اس جگہ پر پہنچ گیا ہے جو میرے ساتھ ایک مومن کو ہونا چاہیے، اس جگہ پر تو پہنچ گیا ہے. یعنی اپنی جان سے زیادہ جو ہے وہ بھی بندہ جس شخصیت سے ارادی اور
اختیاری محبت کرے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت کا جذبہ، اس کی جھلک تو ہمیں سب سے زیادہ اصحاب رسول میں نظر آتی ہے. مگر کوئی مومن اگر اپنے ایمان کو بچانا اور بڑھانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں جگہ ضرور دینی چاہیے. بخاری مسلم کی روایت ہے، مشہور روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا واللہ لا یؤمن احدکم، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے پوری کرو، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی بڑے رشتے فطری اعتبار سے جو تھے، والد کا ہے، اولاد کا ہے، اس کا نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر باقی لوگوں کے مقابلہ میں جب تک لَأَنْ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اب ایمان کا جائزہ لے تو قرآن مجید بتاتا ہے ایک محبت ہے اصل محبت. اب وہ اس کی طبع کے اندر جو محبت ہے وہ محبت رسول. اصل محبت کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت، اللہ کی کے ساتھ وہ تعلق جس میں ڈر اور خوف سے بڑھ کر محبت کا جذبہ. انسان اللہ کی طرف بڑھے کسی شوق کے ساتھ، کسی ذوق کے ساتھ. ہر وقت یہی نہ سوچتا رہے وہ تو جہنم میں پھینک دے گا، وہ تو بڑی کوئی خوفناک چیز ہے. اللہ خوفناک چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے کہیں اپنے بارے میں اس طرح کی بات کی ہے تو وہ اپنی ہیبت اور جلالت کے بارے میں کہا، اور پھر ساتھ ہی کہا جو اتنا جو ہے وہ ہیبت والا ہے، جلالت والا ہے، ایسی عظمت کا مالک ہے، اس کی رفت، اس کی شفقت اور اس کی محبت دیکھو کہ وہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اس لیے اللہ سے محبت یہ ہر اعتبار سے فوقیت لیے ہوئے ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر آتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی خبر دیتے ہیں. اللہ سے اگر تم جو ہے وہ محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس شخص کے پیچھے چلو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اطاعت و اتباع کے اندر تم اپنی محبت کو شامل کر لو گے تو تمہیں اطاعت اور اتباع کرنا مشکل نہیں رہے گی. اس لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، پھر کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اس کے نتیجہ میں اللہ محبت کرنے لگے گا. اور پھر کہیں فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. دیکھو یعنی ممکنہ جتنے بھی رشتے ہو سکتے تھے سب بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے. وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، رشتوں کے علاوہ بھی بیان کر دیا. بھائی بہن، باپ بیٹے، بیویاں، مال اقْتَرَفْتُمُوهَا جو تم کماتے ہو. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اس کے کم ہونے کا بھی تمہیں اندیشہ ہو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ محلات تمہارے جب تک احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبوب ہو جائیں یہ دنیا کی چیزیں جتنی بھی اللہ نے گنوائی ہیں. یعنی جب محبت جو ہے اس کا کمپیریزن ہو جائے تو اس موازنے کے اندر اگر یہ چیزیں غالب آ جائیں تو پھر یاد رکھو اللہ تمہیں محبوب نہیں بنائے گا، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. فتربصوا، پھر اس انتظار میں رہو کہ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا وہ غالب امر کب آتا ہے کہ جب تمہارا فیصلہ ہو جاتا ہے. یعنی احب محبت اپنی جگہ، لیکن ترجیحاً اگر کسی کو جو ہے وہ فوقیت دینی ہے آپ نے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، جس محبت کا اظہار آپ کرتے تھے بحیثیت انسان، اس کے بدلہ کے اندر اپنے ایمان میں اضافے کی خاطر اصحاب رسول نے جو کچھ کیا ہے، اگر کبھی آپ اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، ان کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت نہ ہم نے کبھی سنی ہے، نہ دیکھی ہے، اور نہ ممکن ہی ہے. یعنی غرض کے بغیر، ہوائے نفس کے بغیر، یوں سمجھ لو، خواہشات نفس نہیں، اس میں
کوئی غلبہ نہیں ہے انسانی شہوت کا، اس سے ہٹ کر اگر کسی نے محبت کی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، ارد گرد رہنے والے لوگ تھے۔ اس کی مثالیں صحیح کتابوں میں، بخاری مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں بے شمار جگہ پر آپ کو جو ہے وہ مل جائے۔ کہیں آپ کو جو ہے وہ جناب ابو ایوب انصاری نظر آئیں گے، کہیں جو ہے وہ آپ کو ابو بکر و عمر سب سے زیادہ نظر آئیں گے۔ ابو بکر و عمر محبت کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی مثال، اور اس محبت کی خاطر جو کچھ انہوں نے کر دکھایا، اس میں ابو بکر و عمر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ مشہور روایت ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی ہے تو محبت کے دعوے ہی نہیں تھے۔ دونوں ساتھی جو حضور کے دائیں بائیں ہوتے تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ آدھا مان لے آیا ہے، دوسرا سارا مان لے آیا، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس یہ اقبال نے جو ہے وہ پورا ایک واقعہ لکھا ہے اسی کا، غزوہ تبوک کا، اور پھر آخری شعر یہ کہا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب پوچھا کہ ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو، عمر جو ہے وہ تمہارا مقابلہ کیے ہوئے، کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ سب کچھ لے آئے۔ یہ ہے جذبہ جو ہمیں ہمارے بڑوں سے ملتا ہے۔ اس میں اگر آپ سمجھیں کہ شاید یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ وارانہ بات ہے، یہ فلاں مسجد سے اس طرح کی کوئی آواز آتی ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے، پھر تمہیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا ہوگا، پھر تمہارا ایمان نہیں ہے، کہیں غلطی لگی ہوئی ہے تمہیں، خدا نہ خواستہ۔ اس لیے کہ ابو بکر و عمر سے بڑھ کر ایمان کو کون سمجھ سکتے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے محبت کے نعرے نہیں لگائے، محبت کر کے دکھائی ہے، عملاً ثبوت دیا ہے کہ محبت یہ ہوتی ہے۔ جب محبت ہو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، مگر یہی اس آیت کا شان نزول اور سبب نزول دیکھیں، مختلف روایتوں میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے، تو اس میں آتا ہے بالخصوص ایک صحابی حضرت صوبان کا ذکر آتا ہے، کچھ روایتوں میں نام نہیں آتے، مختلف واقعات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب یہ دیکھتے اور یہی صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بعض دفعہ بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، جب آپ کی یاد آتی ہے آتا ہوں دیکھ لیتا ہوں، ایک بات مجھے بڑا پریشان کرتی ہے کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، جب میرا اشتیاق بڑھتا ہے میں آ کر اللہ کے رسول کو دیکھ لیتا ہوں، جب اللہ کے رسول اس جہان میں نہیں ہوں گے اور ہم کسی اور جہان میں چلے جائیں گے، اللہ کے رسول تو بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے، میں محمد الرسول اللہ کو کیسے دیکھ سکوں، کیسے دیکھوں گا میں؟ یہ ذرا جذبہ دیکھو، کیا تمنا ہے، خواہش ہے اس اللہ کے بندے کی۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتار دیا اس کی اس خواہش پر، اس کے اس جذبے پر کہ اگر تم اللہ کے رسول کا ساتھ چاہتے ہو، اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتے ہو اس جہان کے اندر بھی، تو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اطاعت کا دم بھرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ فرمایا وَإِلَكَ مَا أَعْتَدْتَ لَهَا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ فرض پورے کر لیتا ہوں، ساتھ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا المرء مع من احب، جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، یا اس سے کہا انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ مسلمان کہتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں، اسی روایت میں آتا ہے فما فرحوا بشیء فرحهم، مسلمان کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جس دن اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ان کو خوشی نصیب ہوئی کہ عمل کے اعتبار سے کہاں ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول کو پہنچ سکتے ہیں، مگر جذبہ محبت تو ضرور موجود ہے۔ خواہش تو ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں اور کرتے ہیں، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ساتھ ضرور نصیب فرمائے۔ بہت زیادہ خوشی نصیب ہوئی انہیں، اصحاب رسول کو، جب جو ہے یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ المرء مع من احب، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کے قصے، یہ ایک ایسی داستان رقم ہوئی ہے کہ اگر صرف اسی کو پڑھیں، اسی کو جو ہے وہ لکھیں
تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اور لکھی جا سکتی ہیں، اور لوگوں نے اس پر جو ہے وہ پھر عمل کی طرف رغبت کو جو ہے وہ ثابت کیا کہ کس طرح سچی محبت کیا چیز ہوتی ہے اور محبت کے اندر غلو کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ افراد تفرید سے بچ کر اس کو اس کے مقام پر رکھ کر اپنے اس جذبے کی تسکین چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ اگر ہمیں ملتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملتی ہے، افراد تفرید نہیں ہے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، یہ کوئی میرے ساتھ محبت نہیں ہے کہ عیسائیوں کی طرح مجھے تم اللہ بنا لو، رسول جو ہے وہ رسالت سے نکال کر خدا بنانا شروع کر دو، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ فانا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میرے ساتھ اسی نسبت سے جو ہے وہ تعلق رکھنا ہوگا، اس سے نہیں آگے نہیں بڑھنا۔ مگر اس نسبت کو نبھایا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، میں نے حوالہ ذکر کر دیا تھا ابھی نام لے کر، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں اور جس جگہ کا انتخاب ہوا، جس گھر کے اندر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ٹھہرنا مناسب سمجھا، وہ جناب ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے یہاں ٹھہرنا ہے۔ 2 منزلیں تھی ابو ایوب انصاری کے گھر کی، اللہ کے رسول نیچے والی جگہ میں جو ہے وہ ٹھہر گئے کہ یہاں لوگوں کا آنا جانا اور میرے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول جب نیچے ٹھہرے، ابو ایوب اپنی اہلیہ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اوپر تھے۔ فانتبہ لیلۃ، کیا خیال آ گیا ایک دن جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتے ہیں نمشی فوق رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی سے کہتے ہیں اللہ کی بندی ہم اوپر چل رہے ہوں اور ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے رسول کا سر نیچے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جذبہ ہی ہے ایک محبت کا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں اوپر چھت پہ ہوتا ہوں، ہم اوپر رہتے ہیں، ہمارا محبوب اور اس کا سر نیچے ہوتا ہے، کہیں ہمارا وہ قدم جو اس چھت پر ہی پڑ رہا ہے اس کے نیچے اللہ کے رسول کا سر نہ آ جائے، ہمیں یہ برداشت نہیں۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آج خیال آیا ہے، ہم سو نہیں سکے، فتنحوا فباتوا فی جانب، اسی طرح رات گزار دی، ایک طرف ہو کر اپنی بیوی کو لے کر جو ہے وہ لیٹ گئے کہ میں اب اس چھت کے اوپر اس طرح چلنے کے قابل نہیں ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول نے کہا میرے لیے یہاں آسانی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ابو ایوب تیری چھت کے اوپر وہ اب نہیں رہ سکتا، اب اس کے دل کے اندر جو خیال آ گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تقاضا ہے اس محبت کا کہ میں کہیں اور جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہوں، میں تیرے اوپر جو ہے چھت میں، نیچے آپ ہو اور اوپر میں رہوں، میں نہیں ایسا کر سکتا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود اوپر چلے گئے اور ابو ایوب انصاری جو ہے وہ نیچے۔ یہ ہے جذبہ، یعنی یہ جذبہ تھا ایک امتی کا ایک نبی کے ساتھ، وہ جسے میں اختیاری محبت کہہ رہا ہوں، یہ وہ جذبہ۔ اور پھر یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ آپ دیکھیں اصحاب رسول نے تو صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے حق اور سچ وہ ثابت کر کے اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کر کے دکھا دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطالبہ کرتے کسی چیز کا اور پھر اس کے اندر جان کا مطالبہ ہوتا، اس سے بھی اصحاب پیچھے نہیں ہٹے۔ غزوہ احد کے متعلق آتا ہے، اللہ کے رسول جو ہے جب ایسی حالت میں آئے کہ دشمن کا مقابلہ ہو رہا تھا اور براہ راست اللہ کے رسول پر حملہ ہو رہا تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو آج میرا دفاع کرتے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ تو اصحاب رسول میں سے 5 انصاری صحابی وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ باری باری سب نے اللہ کے راستے کے اندر اس کی رضا کے حصول کے لیے اپنے محبوب کی خاطر جان دے دی۔ تو پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بھئی ان فدائیوں کا، ان جان نثاروں کا کیا بنا جو انصار میں سے اٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم دفاع کریں گے اپنے نبی کا، اور انہوں نے کر دکھایا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ایک شخص ہے زیاد بن سکن الانصاری، اس میں ابھی جان کی رمق موجود ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، ابھی سانس لے رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے۔ ابن اسحاق کے حوالہ سے یہ شبلی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، تاریخی واقعہ ہے، غزوہ احد کے حوالہ سے اللہ کے رسول خود اٹھ کر گئے اور جا کر دیکھا کہ زیاد بن سکن الانصاری آخری سانسیں لے رہے ہیں، آگے بڑھے
اللہ کے رسول کے قدموں کو چومنے لگے. اور پھر واقعتاً ثابت کیا کہ یہ بچے ناز رفتہ باشد ز جہاں، اس جہاں سے جاتے ہوئے بچے ناز رفتہ باشد، کس ناز و ادا کے ساتھ یہ شخص گیا ہے کہ جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو حالت کیا تھی؟ اس کی حالت یہ تھی کہ ایک طرف جو ہے وہ آخری سانسیں ہیں، اللہ کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہے، اور دوسری طرف اس نے دیکھا کہ اس کے قدم وہ اس کا سر جو ہے جن قدموں پر پڑ رہا ہے وہ قدم کس کے ہیں؟ وہ اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حالت میں انہوں نے جان دے دی، اللہ کے رسول کے قدموں میں قربان ہو گئے، اور پھر فرمایا جان نکلی اس کے قدموں کے نیچے. یہی آرزو تھی، یہی حسرت تھی دل کی، یہی آرزو تھی. بس اس کی ترجمانی کی ہے کسی نے کہ یہ حالت ہو گئی زیاد بن ثقل الانصاری کی، اور پھر اس حالت کے اندر اپنی نگاہیں آسمان پر اٹھائیں اور پھر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہیں اور میں جان دے رہا ہوں. فرمایا یہی حکم تھا اس شخص کا، اس کی خاطر ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. میرے بھائیو یہ عملی ثبوت ہے، یہ عملاً سب کچھ کر دکھایا ان اصحاب نے. یہ تاریخ جو ہے یہ رقم ہوئی، اور آج جو ہے وہ قیامت تک اس کو دہرایا جاتا رہے گا کہ جس کا ذکر عروہ ابن مسعود میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، جب وہ قریش کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے تو اس نے یہی وہ جا کر فرجا عروہ ابن مسعود، جب وہ واپس گیا تو اس نے کہا تم کس بھول میں پڑے ہوئے ہو؟ واللہ لقد وفدت علی ملوک، لقد وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، اور میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، میں نے کیسر و کسری اور نجاشی کو بھی دیکھا ہے جو بڑی سپر طاقتیں ہیں. واللہ اللہ کی قسم ان رأیت ملکا یعذبہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمد. اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، مگر جو ادائیں میں نے اصحاب محمد کی اس کے لیے دیکھی ہیں یہ مجھے کہیں اور نظر نہیں ہے. یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقع فی کف رجل منہم، اور وہ شخص تو اپنا تھوک جو ہے وہ جب پھینکتا ہے تو اس کے ساتھی اس کے اصحاب جو ہے وہ زمین پر نہیں پھینکنے دیتے، ہاتھ نیچے کر لیتے. فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور وہ ملنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی تو حالت یہ ہے، آپ جو ہے وہ کس بھول بھلیے میں ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ جان دینا جو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس لیے فرمایا تفصیل بیان کی آگے، فرمایا وہ تو یہ ہے کہ جب کلام کرتے ہیں اس کے ساتھ خفضوا اصواتهم، اونچی بولتے نہیں ہیں. وما يهدون الیہ نظر تعظیما له، اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو محبت کی وجہ سے توقیر کا یہ عالم ہوتا ہے، اور عزت جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچتی ہے کہ ٹکٹکی لگا کر وہ براہ راست جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہیں کرتے. تم کس کی بات کرتے؟ اور ایک روایت صحیح روایت میں آتا، فرمایا حضرت انس کہتے ہیں کہ حلاق یہ بال کاٹنے والا آتا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بل حلاق وہ جب آتا اور پھر رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلق، وہ بال کاٹ رہا ہوتا، فما اطاف بها اصحابه الا وقع الا تقع شعرۃ فی کف ید رجل. میں نے دیکھا کہ جب وہ بال کاٹ رہا ہوتا تو لوگ اکٹھے ہو جاتے، ارد گرد منڈراتے رہتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کے بال زمین پر نہ گریں، ہمارے ہاتھوں پر. یہ اس طرح کی محبت ہے. کہیں ام سلیم جو ہے کیلولا کیے ہوئے اس کے گھر کے اندر وہ پسینے کو جو ہے وہ شیشیوں کے اندر بند کر رہی ہے. پوچھا ام سلیم یہ کیا کرو گی اس کو، یہ تو پسینہ ہے. کہا اللہ کے رسول اطیب الطیب، جب ہم خوشبو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں سب سے زیادہ محبوب خوشبو ہمیں تیرے پسینے کی ہوتی ہے. اور پھر ساتھ ہی کہا واللہ نجعلہ لصبیاننا برکۃ، ہم اپنے بچوں کو یہ دیتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. جس شخص کے ساتھ جو ہے یہ تعلق، جس کا مقام اور مرتبہ یہ ہو، پھر اس کی خاطر پھر زیاد بن ثقل جیسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ کچھ کر دکھاتے ہیں کہ جس کے تذکرے وہ دنیا کے اندر بادشاہوں کے درباروں میں نہیں فقیر کیا کرتے ہیں، اور اس فقر کے اندر وہ بڑی بڑی دولتوں کو ٹھکراتے رہتے ہیں جس طرح صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں یہ واقعات بتانے اور پھر ان کی مثالیں جو ہے وہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے ایمان کا لیول بڑھاؤ، اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹو.
اس ایمان کو اس جگہ پر لے جاؤ، اور پھر جب موقع آئے تو یہ نہیں ہے کہ نعرے لگانے کے بعد یہ کہو محبت ہے، ثبوت محبت کے لیے کچھ نہ کرو، پھر تمہاری محبت کے اندر جو ہے وہ خیانت موجود ہے، تم خائن ہو، امین نہیں ہو۔ اس لیے تقاضا محبت کیا ہے؟ تقاضا محبت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سمجھا تھا۔ جب نماز کا آرڈر آتا، دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے، اللہ کے رسول کی امامت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر یہی صفیں اگر انہیں میدان جنگ میں بنانا پڑتی تو اس سے بھی جو ہے وہ اجتناب نہیں کرتے تھے۔ یعنی عبادت کا یہ مرحلہ اس سے لے کر جان نثاری تک اعلیٰ ترین مثالیں اطاعت اور فرما برداری کی اگر کسی نے پیش کی ہیں تو وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کو دیکھنے کی تمنا اور خواہش ہے تو اپنی اطاعت اور اتباع کو اس لیول پر لے جاؤ کہ اللہ کے رسول کی رفاقت اور مصاحبت نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل کر لے جن کو اللہ کا رسول جو ہے وہ اپنی مصاحبت میں لے لے گا، رفاقت مل جائے گی، ساتھ ہوگا کس کا؟ جس کے بارے میں حضرت انس ابن مالک نے کہا تھا، اللہ کی قسم واللہ احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، نام لے کر کہا میں نبی و ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں قیامت کے دن جب اس جہان کے خاتمے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میں ابو بکر و عمر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ویسے نہیں ہوں گے، اعمال کی بنیاد پر نہیں، لیکن امید تو ہے، اس لیے کہ میں نے محبت جو ہے وہ کر کے دکھائی، حق ادا کر دیا ہے اس کا۔ اللہ رب العزت اس تھوڑی بات کو زیادہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ شرائع صدر نصیب فرمائے جس میں ہم اس جذبے کی قدر و منزلت کو سمجھ سکیں اور پھر ہم وہاں تک پہنچ سکیں، اور اس کی خاطر پھر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے کرنے میں جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔